फरीदा को कैंसर हुआ तो असद इसे बताए बगैर छोड़कर दुबई चला गया। तो वो असद का इंतज़ार करती रही कि कब वो बच्चों के लिए खाना लेकर आएगा। असद ना आया तो बच्चे भूखे सो गए। फरीदा की हालत दिन ब दिन इतनी बुरी होती गई कि वो चलने से भी कासिर थी, और बच्चे लोगों के घरों में झांकते रहते कि कहीं से कोई रोटी मिल जाए। यूं 5 साल गुजर गए। तो असद को लगा कि अब तक तो फरीदा मर चुकी होगी, और वो पाकिस्तान वापस आया तो जैसे ही घर में कदम रखा, इसकी रूह लरस गई। अरे तू अभी तक क्यों ही बिस्तर तोड़ रही है? तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे आने से पहले गरम गरम चपाती तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा काम से घर आता हूँ, सारा दिन का भूखा। होटल से भी कुछ लेकर नहीं खाता कि जो पैसे बचेंगे इसे तुझे और तेरी इस निकम्मी हड हराम औलाद को रात का खाना खिला दूंगा। और तू है कि तुझे मेरी फिक्र ही नहीं। जब देखो बिस्तर पर पड़ी ऊँगती रहती है। ये नहीं कि शौहर घर आ रहा है, इसके लिए कुछ खाना ही बना दूं। असद मारे गुस्से के बिखरा हुआ इसके सर पर खड़ा था, मगर फरीदा को तो इस कदर तेज बुखार था कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इसका चेहरा बुखार की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था और लब कपकपा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान साथ ही नहीं दे रही थी। असद की आज ठेकेदार ने बहुत बेइज्जती की थी, और वो उधर से ही बिलबिलाया हुआ घर में दाखिल हुआ था। एक तो इस कदर शदीद गर्मी थी कि प्यास से इसकी बुरी हालत थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की जानिब चल रहा था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं पकड़ सकता था कि अगर रिक्शा ले लिया तो घर में लकड़ियां कैसे जलेंगी। जब तक घर पहुंचा प्यास से बेहाल हो चुका था। घर में दाखिल होते ही इसने सबसे पहले सेहन में रखे हुए कच्ची मिट्टी के घड़ों को देखा। पास ही स्टील का ग्लास पड़ा था। उठाकर फौरन घड़े को उल्टा किया ताकि पानी पी सके, मगर ये क्या, घड़ा तो खाली था। ये देखकर तो वो मजीद तप चुका था। कैसी औरत थी ये फरीदा, जिसने अभी तक घड़ा ही नहीं भरा था। वो गुस्से से बिलबिलाते हुए वो स्टील का गिलास उठाए कमरे में दाखिल हुआ और जोर से गिलास फर्श पर दे मारा। बच्चे जो अम्मा के इर्द गिर्द बैठे थे सहमकर कांप उठे थे, जबकि फरीदा यूं ही बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी थी। शोर की आवाज़ सुनकर तो इसका दिल भी दहल चुका था, मगर हिम्मत ही कहाँ थी जो कुछ बोल पाती। असद इसे बातें सुनाए जा रहा था, इसे लापरवाह और कामचोर बीवी जैसे अल्फाज से नवाज रहा था, मगर वो तो जैसे बेहोशी की हालत में ये सब कुछ सुनती जा रही थी। वो खुद ही सहन में आया और नलके से पानी निकालकर पीने लगा। अभी तक फरीदा अपने बिस्तर से नहीं उठी थी, और ये बात इसे मजीद आग बगोला कर रही थी। वो वहीं सहन में खड़ा अपने सर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया था। वो गाली देते हुए कहने लगा कि अगर अगले 1 मिनट में उठ कर तूने मुझे खाना ना दिया तो देखना मैं तेरा हशर क्या करता हूँ। असद की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 8-9 साल थी, बाप की ये धमकी सुनकर तो कांप उठी थी। अव्वल तो बच्चों में इतनी हिम्मत ही न थी कि बाप के सामने कुछ बोल सकते। एक माँ ही इनका आसरा थी। जब भी बाप माँ से लड़ता तो वो माँ के पीछे छुप जाया करते। फिर जब तक बाप सो ना जाता वो जगह से हिलते भी ना थे। पहली मर्तबा इसकी बड़ी बेटी कौसर फौरन भागकर बाप के पास आई और कहने लगी कि अब्बा, अम्मा को कुछ मत कहो। अम्मा ने कुछ नहीं किया, मैं रोटी बनाकर दे देती हूँ। इन्हें बड़ा ही तेज़ बुखार है, सुबह से वो यूं ही लेटी हैं। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया है। आप अम्मा से गुस्सा ना हो, इनके लिए कोई दवा ले आएं। ये सुनकर असद ने घूर कर अपनी लड़की को देखा। कहने लगा, बड़ी ज़बान चलने लग गई है तेरी। कोई बीमारी नहीं है इसको, मौसमी बुखार है बस, और इसको भी इसने सर पर सवार कर रखा है। अरे घर में करती क्या है, ये छोटा सा तो घर है, कच्चा सेहन है जहाँ से इसने कभी झाड़ू तक नहीं लगाया। सारा वक्त घर में बैठी रहती है। एक खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, इस पर भी इसके नखरे होते हैं। असद बोले जा रहा था, जबकि कौसर फौरन किचन में गई। देखा तो सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि 2 रोटियां बन पातीं। आज तक इसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर बनाना ज़रूरी थी, वरना अब्बा तो न जाने क्या फसाद खड़ा कर देता। कौसर ने छोटे छोटे पेड़े उठाए और जैसे तैसे रोटी बनाने लगी। रोटी पक चुकी तो इसे याद आया कि अभी तक तो इसने आग ही नहीं जलाई थी। वहीं असद गुस्से से कौसर पर चिल्ला रहा था कि मनहूस मारी, तू भी अपनी माँ ही की तरह हर काम लेट ही करती है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ। तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर खज्जल होता रहता हूँ, और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते। कौसर की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। इसने बनाई हुई रोटी को दोबारा वापस प्लेट में रखा और लकड़ियों से आग जलाने लगी।
مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا تو اسد کی آنکھوں سے بھی دھوئیں کی کڑواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بکھرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی اپنے پیر کی ٹھوکر کوثر کو ماری۔ کوثر تو بیچاری اس اندھیرے میں اس جلتے بجھتے چولہے پر ہی جا گری تھی۔ اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سہلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی۔ اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا اور کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو تم لوگوں سے، اب شکل گم کر اپنی یہاں سے۔ کوثر روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ اس سے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی۔ جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود ہی مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا تو وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے فریدہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کوثر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر فریدہ کو تھوڑی بہت طاقت ملی تھی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر چت لیٹ چکا تھا، اس کے پاس ہی آدھی روٹی بچی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو بھی لگی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر فریدہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھیں، بخار کی حدت بھی کچھ کم ہوئی تھی، تو اس نے کوثر کو ایک نظر دیکھا۔ اس کا وجود جھلسا ہوا تھا۔ اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا بچے وہ سب ماں کو بتانے لگے۔ فریدہ کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ باپ ہے یا حیوان، کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ فریدہ کو بولتا سن کر اسد کمرے میں چلا آیا اور ایک مرتبہ پھر اس پر چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے۔ اسد کہنے لگا کہ جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت تھا تب تو ادھ مری پڑی تھی، اور اب جب میں خود ہی بنا کر کھا چکا ہوں تب تم میں جان آ گئی ہے۔ فریدہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے۔ تم میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں تمہارے کام کر پاؤں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اسے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فریدہ پر کوئی احسان ہی کیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دے دیتا اس پر بھی 100 باتیں سنایا کرتا تھا، اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ فریدہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر اسد کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہیں کوئی بیماری ہے بھی یا تم صرف ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ فریدہ کا تو دل کٹ کر رہ چکا تھا، مگر خیر کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جو حالت فریدہ کی دیکھی اور پھر چند سوالات کرنے کے بعد جب کچھ ٹیسٹ لکھوائے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے، کہنے لگا میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں، گلے میں جو سونے کا لاکٹ پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ وہ لاکٹ فریدہ کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر فریدہ کے ٹیسٹ کروائے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فریدہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا، تو ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فریدہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا شروع کرنا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام تر ڈاکٹر کی ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دی تھی۔ وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان کی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کانپا تھا، بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فریدہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 10-12 سال اس نے فریدہ کے ساتھ گزارے تھے، شکل و صورت کی بھی بڑی ہی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری اسے لگی تھی اس کا رنگ سانولا سا ہوتا چلا جا رہا تھا، وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔
پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پس رہے تھے، ایسی حالت میں بھلا کسے پیار و محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے؟ بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا تھا، وہ تو اگر اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی، بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے، اور پھر جو ہسپتالوں میں جا کر سیشنز ہونے تھے وہ الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا اور گھر چلایا۔ ایسا کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی اس کے وجود میں کپ کپی نہیں آئی تھی۔ گھر آیا تو فریدہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا، گھر میں آٹا بھی نہیں بچا، جو تھا اس سے یہ کھانا بنا دیا ہے۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو فریدہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری رپورٹس آنی تھیں۔ کیا آیا ہے ان رپورٹس میں؟ یا تم ہسپتال گئے ہی نہیں؟ یہ سن کر اسد نے ایک گھوری ڈال کر فریدہ کو دیکھا اور کہنے لگا، تو مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی انکوائری شروع کر دیتی ہے۔ کیا نظر نہیں آ رہا میں کھانا کھا رہا ہوں؟ فریدہ کی زبان پر تو وہیں تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا چکے اور جو کھانا بچے وہ پھر سب ماں کے ساتھ مل کر بانٹ کر کھا لیں۔ مگر تبھی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے، کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی جا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کہ کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فریدہ کو دے دی اور کہا کہ یہ پی لینا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے بھی خاموشی سے سر ہلایا اور وہ دوا لے لی۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ اس نے ابھی تک فریدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تبھی بیوی کو بتائے گا۔ مگر اب جب اس نے فریدہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے ہاں رکھوا دی تھی، اور جو بھی کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا رہا تھا تاکہ دبئی جانے کے لیے کچھ رقم پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان حال تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں اسے یہ خوشخبری ملی کہ ان کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک ہی اس نے واپس دبئی جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم تھا، اس نے فریدہ کو تھوڑا بہت ہی راشن لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی پر ہی گزارا کرو۔ مجبوراً فریدہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم نہیں ہے تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہے۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح صبح اسد اٹھا تو بڑا ہی خوش تھا، نئے کپڑے پہنے تیار ہوا۔ فریدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کیا بات ہے اسد، آج تو بڑے تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر اسد فوراً ایک اچاٹ سی نظر فریدہ پر ڈال کر کہنے لگا، آج ٹھیکیدار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کریں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ فریدہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میرے اور بچوں کی طرف بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا کہ فکر نہ کر، میں آج راشن لے آؤں گا۔ یہ سن کر فریدہ مطمئن ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر فریدہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ فریدہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی جا چکا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی۔
بار بار اماں سے سوال کرتے ابا کہاں رہ گیا، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ فریدہ بھی پریشان تھی، طبیعت اس کی بھی بڑی خراب ہو رہی تھی۔ بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اسی گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا تھا، اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ فریدہ کے ذہن میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کل رات سے گھر ہی واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، وہ تو کل کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ کل ہی ٹھیکیدار سے بات کر کے کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل گیا ہے۔ ہم سے بھی بڑا نخرے سے بات کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ سن کر تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے کہ آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے، وہ بھی بغیر بتائے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورت نے اسے کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دیا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ کر تو وہاں پر بھی مزدوری ہی رہا تھا، مگر وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی تو وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے کہ شاید ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر ہی وہ کچھ کھانے کو ان بچوں کو دے دیں۔ کچھ کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ کہیں سے اڑتی ہوئی یہ خبر بھی فریدہ کو مل گئی کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر اس رات فریدہ بہت روئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اسے کینسر تھا، یہ اسے ابھی بھی نہیں پتا تھا۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا کہ بھلا وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی۔ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 5 سال مکمل ہو گئے۔ وہیں اسد جو پیسے کی رنگینیاں دیکھ دیکھ کر بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس کی ایک بیوی اور بچے بھی ہیں۔ 5 سال مکمل ہوئے تو باس نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا، جس میں اسد بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں فریدہ کا چہرہ ابھرا، کہنے لگا اب تک تو فریدہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے میں قدم رکھا، اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، کھلی سی جگہ تھی اور صرف ایک ہی کمرہ بنا تھا، وہ بھی مٹی اور اینٹوں کا۔ اس کی تو اتنی حیثیت ہی نہ تھی کہ کمرے کو پلستر ہی کر سکتا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی، سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول پودوں سے سجا ہوا صحن تھا، پھر خوبصورت کشادہ لان جہاں پر ایک قطار میں بہت ساری سلائی مشینیں پڑی تھیں، ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی اور وہاں پر گاؤں کی 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھیں۔ سامنے ایک کرسی پر فریدہ بیٹھی سب کو ہدایہ دے رہی تھی، جبکہ وہیں صحن میں ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھیں۔ فریدہ جو ان بچیوں میں ہی مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ اسد چلتا ہوا فریدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فریدہ، تم زندہ ہو؟ تم مری نہیں؟ تمہیں تو کینسر تھا نا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس جانب دیکھنے لگی تھیں۔ فریدہ کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم واپس؟ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بکھلا چکا تھا، کیا یہ وہی فریدہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کا روب و جلال دیکھ کر تو اسے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں،
میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا، مگر فریدہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا، کہنے لگی کہ میرا اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم جس حالت میں ہمیں چھوڑ کر گئے تھے وہی اصل ثبوت ہے کہ تمہیں ہماری کتنی فکر تھی۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا گیا تو ہر کوئی لان تان کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگا۔ کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگیں۔ ایک ادارے کی میڈم بھی اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ایک ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی۔ اس کے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات اس کی کینسر کی، تو وہ تو خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے۔ اب اسد پچھتا رہا تھا۔ دبئی جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی نوکری چھوٹ چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کر دیا کرتا تھا، جس کے بارے میں باس کو پتہ چل گیا، اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔